अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। साल 2024 इख्तिताम पजीर हो चुका है और हम साल 2025 में दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि साल 2024 मुल्क की मईशत के लिए बेहतर रहा, और अब साल 2025 में मुल्क की मईशत के लिए कितना बेहतर रहेगा। IMF का प्रोग्राम ये भी दावा किया गया कि ये जो IMF का प्रोग्राम था ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वो आखिरी प्रोग्राम कैसे होगा, ये सवाल और मईशत से बड़े बहुत से सवाल आज हम करेंगे। और आज हमने ये ही जानने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है माहिर माशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर कैसर बेंगोली को। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर, 2024 तो गुजर गया। पहले हम बात कर लेते हैं 2024 की, कि 2024 में हमने देखा कि हमें मुख्तलिफ जो थे IMF के बेल आउट पैकेज मिले, और जिससे कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उसकी बदौलत मुल्क की मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई है। क्या आप समझते हैं? देखिए, आज 1 जनवरी है, नया साल शुरू होता है। मेरा ख्याल है बात थोड़ी उम्मीद से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान वसाइल के हवाले से एक अमीर मुल्क है, बल्कि वसाइल और आबादी का एक बैलेंस देखे तो जनूबी एशिया का अमीर तरीन मुल्क है। अच्छा। और हमारे पास ये गुंजाइश है, हम कर सकते हैं कि अपनी ही ज़िंदगी में हम बेरोज़गारी और गुर्बत को तकरीबन सिफर कर दें। ये मुमकिन है, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं, बल्कि हालात ख़राब हैं। सबको पता है कितना ख़राब है, कैसे ख़राब है। ये हमारे पास तो गुंजाइश है, हम कर सकते हैं। हम इस खित्ते का एक इकनॉमिक पावर बन सकते हैं। हम आसपास के मुल्कों के गरीबों की इमदाद कर सकते हैं। ये सारी हमारी इम्कानात है। अब आपने पूछा 24 का। देखिए, इस तरह के दावे, मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तकरीबन 40 साल से ज़्यादा की है। ये इस तरह के दावे बहुत सुने हैं हमने, और ख़ास तौर पे हम बहुत सारे लोगों को याद होगा 2005, 6, 7 में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, शौकत अजीज़ उनके वज़ीर आज़म थे। वो भी इसी तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे। यानी साल बदलते रहते, हुकूमतें बदलती रहती है, मगर अल्फाज वही रहते। तो ये जो दावे हैं, इसके पहला जो दावे पे जो डेंट लगा वो ये ख़बर आई 2 दिन पहले कि हमारा जो 1 क्वार्टर का GDP ग्रोथ रेट है वो 8.9% है, यानी 1% भी नहीं है। तो किस रिकवरी और किस स्टेबिलिटी की बात हो रही है? क्योंकि असल रिकवरी ये नहीं है कि आपके आदाद व शुमार अच्छे हो गए या स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे बनाए लोगों ने सट्टेबाजी करके। असल तरक्की ये है कि रोज़गार कितना बढ़ा और गुर्बत में कितनी कमी हुई। कहते हैं कि अफराद ज़र में शरह कम हो गई। चलो मान लेते हैं, महंगाई की शरह कम हुई है, मान लेते हैं। लेकिन ये जो इसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। शरह जो है अफराद ज़र की, ये एक शरह है, यानी 100 रुपये से अगर चीज़ें 200 रुपया हो गई तो 100% इजाफ़ा है। लेकिन अगर उस 200 रुपये पे 20 रुपया मज़ीद इजाफ़ा हुआ तो 10% इजाफ़ा है। जो कीमतें जहाँ बढ़ी हुई है वो तो वहीं है। पिछले 2 साल में या 3 साल में कीमतें 3 गुना बढ़ गई है। जो अशिया हम 100 रुपया की लेते तब 300 रुपया की लेते हैं। ये अमूमन। अच्छा, आपने कहा कि पिछले 3 साल की बात की, तो हम चले जाते हैं थोड़ा सा PDM गवर्नमेंट की तरफ, और फिर उससे पहले हम चले जाते हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ। तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब थी, हमने देखा कि जब महंगाई की शरह बहुत तेज़ी से ऊपर गई है, और ये एक अमूमी तासुर भी है कि जब मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो महंगाई वैसे ही बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का मसला तो नहीं है ना, ये तो मतलब पॉलिसीज़ तो लॉन्ग टर्म बनाई जाती है ना, ख़ासतौर पे मुल्क की माशी पॉलिसीज़ जो होती हैं।
تو یہ تو اس وقت سے جو ہے وہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، یا شاید اس سے بھی پہلے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی؟ کہ معاشیات کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج میں نے فیصلہ کیا کل اس کا نتیجہ آ گیا. بالکل. اس کو ہم اکنامکس کی لینگویج میں لیگ کہتے ہیں، LAG. یعنی ایک فیصلہ آج آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو کچھ سال کے، کچھ چیزوں کا نتیجہ 1 سال میں نظر آتا ہے، کچھ چیزوں کا نتیجہ 10 سال میں نظر آتا ہے. تو یہ مشکل ہے کہنا کہ کس کی حکومت نے کے دور میں کیا بہتر رہا. ہمیں میرا جو پورا انالیسس ہے پاکستان کی معیشت کا، پچھلے 40 سال سے غلط فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ 40 سال میں بہت دانستہ استعمال کرتا ہوں، محاورتاً نہیں کر رہا. ایک کے بعد ایک غلط فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا، ہم میں سے کئی اکانومسٹ ہیں اور لوگ ہیں، سیاستدان بھی ہیں، جو یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہے، اس کا نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا رہا ہے. تو یہ ہم جو 2024 کے سال ہم ختم کر رہے ہیں اور پورا ایک دور ختم کر رہے ہیں، اس میں اور خاص طور پہ سال 2000 سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بہت ہی نقصان دہ ہیں. اچھا دیکھیں، اتنے ماہر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ لائے جاتے ہیں، ایڈوائزرز لگائے جاتے ہیں، اتنے ماہر معاشیات موجود ہیں ملک میں، تو وہ کیسے غلط فیصلے ہونے دیتے ہیں؟ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال، بات ذرا تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ بجلی کا مسئلہ جب آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اب سے کچھ ماہ پہلے IPPs کا ہوا تھا، اور IPPs کے جب ہم نے معاہدے نکال کے پڑھے ہیں تو وہ تو ایک میں کیا کہوں اس کو، وہ بے وقوفانہ قسم کے وہ معاہدے تھے، اور ان میں سے کہا گیا ہے کہ جی 3 یا 4 IPPs بند کر دی گئیں. اگر آپ نے 103 میں سے 3 یا 4 IPPs بند بھی کر دی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا سیدھا لوڈ تو عام عوام پر آ رہا ہے نا، اس کے بل پر آ رہا ہے نا. نہیں، یہ بے وقوفانہ فیصلے نہیں تھے، یہ دانستہ فیصلے تھے. اور یہ اگریمنٹ تو عام اب ہوا ہے. مجھے تو 2001 میں پتا تھا، اور اس وقت بھی ہم نے شور مچایا. ہم نے کہا یہ غلط فیصلے مت کریں. بات یہ ہے کہ کیوں صرف بینکرز کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پچھلے 40 سال سے، اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال سے، 25 سال سے، 2000 سے 24 سال ہو گئے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے اوپر کہ ہم معیشت کو قرضہ لے کے چلائیں گے. بینکر اس لیے چاہیے کہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، قرضے مل جاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قرضہ اتارنے کے لیے دوسرا قرضہ لیں گے، پھر دوسرا قرضہ لیں گے. لیکن ابھی جو حکومت کی طرف سے ایک یہ بات آ رہی ہے کہ یہ آخری بیل آؤٹ پیکیج ہے. پہلے بھی سنا، آپ کو لگا ایسا ہے؟ ہم 2-3 دفعہ سن چکے ہیں. ہاں، یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف میں آپ کو بتاؤں، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ میں بناؤں گا آخری فیصلہ، تو میں 2 چیز کروں گا. سب سے پہلے حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات کو آدھا کر دوں گا. غیر ترقیاتی اخراجات کو آدھا کر دوں گا. اس میں حکومت کے اپنے اخراجات ہے، فوج کے اخراجات ہے، یہ میں آدھا کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. فوج کے اخراجات میں 2 حصے میں بات کرتا ہوں. ایک تو جنگ سے جس کا تعلق ہے، وہ تو ہم نہیں ہاتھ لگاتے چونکہ ملک کی سیکیورٹی کو ہمیں داؤ پہ نہیں لگانا ہے. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حصہ ڈیفنس کو ہم دیتے ہیں جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب نیسیسریز کو چھوڑ کے لگژریز کی طرف پہنچ جاتے ہیں. وہ ہم بند کر سکتے ہیں بہت، اور کئی مثال بھی میں دے سکتا ہوں. تو پہلے تو اخراجات کا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 200 روپے سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں. ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $200 سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. ہماری اشرافیہ کی جو طرز زندگی ہے یہ ان سے بھی بہتر ہے جو امریکہ یا یورپ کی مڈل کلاس ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو امپورٹڈ چیز، امپورٹڈ چاکلیٹ، ڈاگ فوڈ، کیٹ فوڈ، ڈاگ شیمپو، کیٹ شیمپو، یہ سارا امپورٹڈ ملتا ہے. اور یہ سارے پیسے ہم قرضوں سے لیتے ہیں، یہ سارے اخراجات. تو یہ بند کریں. اچھا، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بند کریں،
لیکن ابھی آپ نے یہ خبر پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ اب سے 2 ماہ پہلے پارلیمنٹیرینز کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور ابھی جو کابینہ ہے اس کو بھی بڑا کرنے کی، یعنی اس کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس سے بھی تو ملکی معیشت کے اوپر اثر پڑے گا، سیدھا سیدھا عام آدمی کے اوپر اثر پڑے گا. بالکل پڑے گا. دیکھیں جتنا آپ ایسی بات میں مثال ایک تو کہ میرا ایک کارخانہ ہے جس میں کچھ مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، پیداوار کرتے ہیں، اس کے لیے خام مال بھی آتا ہے، لیکن میرا ایک گھر ہے 2000 گز پہ، بنگلہ ہے، 4 خانسامے ہیں، 4 مالی ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، بچوں کے لیے آیا ہے، یہ سارا ایک عملہ ہے. کسی وجہ سے میرے کارخانے میں مسئلہ ہے، کوئی کیش کا مسئلہ ہے، تو بجائے اس کے کہ میں اپنے گھر کے عملہ کم کروں پیسے بچانے کے لیے، میں مزدور کو فارغ کر دیتا ہوں، کارخانہ بند ہو جاتا ہے. تو گھر پھر کیسے چلے گا بعد میں؟ ہم نے کارخانہ بند کرنے کا تو فیصلہ کرتے ہیں کہ جب فارن ایکسچینج نہیں ہوگا تو انڈسٹری کا را مٹیریل تو بند کر دیں گے تاکہ انڈسٹری بند ہو جائے، لیکن جو باقی جو امپورٹس ہو رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا، کل کابینہ کا اجلاس بھی ہوا تھا، کل ہوا تھا کہ غالباً پرسوں ہوا تھا، اور اس میں یہ رائٹ سائزنگ کمیٹی، اور میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی یہ بیسیکلی ڈاؤن سائزنگ کمیٹی ہے، تو وہ ڈاؤن سائزنگ ذرا تھوڑا سا ہارڈ ورڈ ہو جاتا ہے تو اس کو سافٹ کر کے رائٹ سائزنگ کر دیا گیا ہے تاکہ شاید سمجھ بھی جائے. تو اس کے آپ ممبر بھی رہے ہیں، آپ نے اسے استعفیٰ بھی دیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے تو آپ مجھے بتائیے آپ نے اسے استعفیٰ کیوں دیا، کیا وجوہات تھی؟ مئی سے یہ کام چل رہا تھا، اور آخر میں ہم جب دیکھیں، ایک تو منسٹریز ہوتی ہے، منسٹری میں تو ایک سے زیادہ ڈویژن ہوتے ہیں، ہمارے یہاں 42 ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن کے اندر اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. مطلب جو پاسپورٹ آفس ہے یہ انٹیریئر ڈویژن کا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بہت سارے بہت سارے. تو ہم نے 53 ڈپارٹمنٹس کو ایویلویٹ کیا، اور ایٹ دی اینڈ آف اٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بند کریں گے. اور کئی ایسے ادارے ہیں جس کا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا جب سے یہ بنے ہیں، لیکن یہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے. مسئلہ نام بتا دیجئے، کون سا ادارہ، نام لے بہت واضح میں بتا دوں. ایک 2 ادارے ہیں، پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اچھا ٹھیک ہے نا، زیور بنا کے. دوسرا ہے اسی نام سے تقریباً پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایک کارپوریشن ہے، ایک اتھارٹی ہے. اچھا، ہمارا کام ہی اعداد و شمار کو جانچنا ہے. پورے جی ڈی پی میں انڈسٹری کا ڈیٹا لے لیں، ایکسپورٹ کا ڈیٹا لے لیں، پروڈکشن کا ڈیٹا لے لیں، کہیں جیمز اینڈ جویلری کا ذکر نہیں آتا. یہ کس نے یہ کس منسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ انڈسٹریز منسٹری، انڈسٹری کے ساتھ. اور یہ کس نے ادارہ جو ہے وہ بنایا تھا؟ یہ بنا ہوگا کسی یاد ہے؟ کسی وقت بنا ہوگا، ریسنٹ پاس نہیں، مطلب بہت ریسنٹ بھی نہیں ہے، پرانا ہے، 10-15 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے اس کو، مشرف طور سے. جی، لیکن اب میں کہہ رہا تھا کہ اس کو بند کرے. انہوں نے کہا نہیں جی، انڈیا دیکھیں جیمز اینڈ جویلری ایکسپورٹ میں اتنا کما رہا ہے، ہم بھی کمائیں گے. میں نے کہا کہ جی حکومت کا ادارہ بنانے سے ایکسپورٹ نہیں ہوتا. آپ ایک ڈی جی لگا دیں گے، ڈائریکٹر لگا دیں گے، ان کو دفتر دے دیں گے، ان کو گاڑیاں دے دیں گے، اس سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتا. آپ ٹیکس کم کریں. انڈسٹری پہ 18% ٹیکس پہ کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی. وہ نہیں کریں گے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہر مہینے کوئی خبر آتی ہے کہ آج یہ انڈسٹری بند ہو گئی. میں 2 انڈسٹری کو ایسا جانتا ہوں پاکستان میں جنہوں نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے، اور وہ امپورٹ کر کے اسی نام سے بیچتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اب وہ امپورٹڈ ہے، یہاں نہیں بنتی. اچھا، وہ امپورٹ کرتے یہاں بیچتے ہیں اپنے نام سے، پھر وہ یہاں آتی ہے، اپنا لیبل لگاتے ہیں اور پھر وہ بیچتے ہیں. یہ ایک بے وقوفانہ فیصلہ مانتے آپ ہیں؟ جی، یہ دیکھیں نا، جب آپ پروڈکشن کاسٹ کو بڑھا دیں گے تو اس کاسٹ پہ نہ میں ملک میں بیچ سکتا ہوں نہ ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. آپ نے
ٹیکس بڑھا دیا آپ نے, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا آپ نے, بجلی کی قیمت بڑھا دی, گیس کی قیمت بڑھا دی, تو انڈسٹری کا تو منافع ختم کر دیا. وہ صرف اس کے اشیاء کی قیمت بڑھا سکتے ہیں, لیکن قیمت بڑھائیں گے تو بکے گی نہیں, لوگ نہیں خریدیں اور ایکسپورٹ نہیں ہو پائے گا, چونکہ وہی اشیاء اور ملک کم قیمت میں بیچ رہا ہے. تو ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی, بند ہے, اسٹیگننٹ ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف مطلب یہ بہت ہی تنگ نظری سے معاشی پالیسی چلائی جا رہی ہے پچھلے 40 سال سے, خاص طور پہ 24 سال سے, 2000 سے, اور اس کی وجہ سے ہم اس بحران میں پہنچے ہیں. ہم امید یہی کر سکتے ہیں کہ 2025 میں کچھ چیزیں تبدیل ہوگی. اچھا دیکھیے, حکومت اور آئی ایم ایف کی جانب سے ٹیکس کا جو بوجھ, ٹیکس مطلب یہ کہا گیا ہے کہ بار بار آپ نے بھی بات سنی ہوگی, اور ایف بی آر کے بھی چیئرمین کی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی کوئی دن قبل, اور بار بار یہ ہو رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف بار بار زور ڈال رہا ہے کہ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے پر جو ہے وہ آپ ٹیکس زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, اور ایسا ملک جس میں تنخواہ دار طبقے پر اگر اتنا بڑی اماؤنٹ جو ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میری تنخواہ سے جو ہے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکس پہ کٹ جاتا ہے. تو ایک غریب, ویسے ہم ایک غریب ملک ہے, اور پھر جب اگر ٹیکس میں اتنی زیادہ آمدنی ہماری چلی جائے گی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو بالکل مطلب اینٹی ہوں گے نا, جس نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے. یہ جب ریاست عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ریاست چلانے والوں کی فلاح و بہبود پر زیادہ توجہ دے گی تو پھر تو یہی ہوگا نا. ہم کہتے ہیں جی ٹیکس نہ بڑھاؤ, جی ایس ٹی کو 18% سے لے آؤ نیچے, آدھا کرو. تنخواہ دار لوگوں پہ ٹیکس ہے. آپ کو پتا بنگلہ دیش کے اندر جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان سے انکم ٹیکس نہیں کٹتا. انہوں نے بڑا عقلمندانہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی پہلے ہم ان سے ٹیکس, ہم پہلے ان کو تنخواہ دیتے ہیں, اپنی ہی تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹتے ہیں. تو وہ دفتری جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تنخواہ دینی پڑ رہی ہے اس کام کو مینیج کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی جو گورنمنٹ کے تنخواہ سے, جن کو گورنمنٹ کے فنڈ سے جس کو تنخواہ ملے گی اس سے ہم ٹیکس نہیں کاٹیں گے. تو یہ تنخواہ دار لوگوں سے لینا, تنخواہ دار لوگ بڑے سب سے کمزور ہوتے ہیں, چونکہ جب افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے نا تو تنخواہ تو وہی رہتی ہے, قوت خرید گر جاتی ہے. بچوں کا آپ 2 دفعہ دودھ پلا رہے ہوتے پھر 1 دفعہ پلا سکتے ہیں صرف. بالکل بالکل. معیشت سے جڑے اور بھی ہم سوالات کریں گے, مگر یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.